नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह हिंदुस्तान में SIR को लेकर एक बेचैनी पाई जाती है और राहुल गांधी जो कायदे अपोजिशन है उन्होंने वोट अधिकार यात्रा शुरू कर दी है और आपने देखा कि किस तरह यात्रा कामयाबी से दो चार हो रही है, हमकिनार हो रही है। इस सिलसिले में तेजस्वी यादव उनके साथ है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सारे इंडिया ब्लॉक के जो जमातें हैं उनके कायदीन भी अब इस यात्रा में शिरकत करने वाले हैं। ये तो राहुल गांधी की खबर रही, लेकिन आपको बताते हैं कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस का दौरा किया और आपको ये भी बताना जरूरी है कि 2014 के बाद से, यानी अलहदा रियासत तेलंगाना के बाद से वो पहले चीफ मिनिस्टर है जिन्होंने यूनिवर्सिटी कैंपस का दौरा किया है और वहाँ पर 2 हॉस्टल्स का इफ्तिताह भी अंजाम दिया है और एक डिजिटल लाइब्रेरी का संग बुनियाद भी रख दिया है। तो बहरहाल ये खबर है। तो और दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि जहाँ तक नौहीरा शेख यानी हीरा गोल्ड स्कैम का सवाल है, तो नौहीरा शेख को फिर एक मरतबा गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी के बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे कि किस तरह आलमी सतह पर तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो इस सिलसिले में हम आपको ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली खामेनेई का वो बयान बताते हैं जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि वो अमेरिका से बिलवास्ता बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि धमकियों के दौरान बातचीत नहीं की जा सकती है। अमेरिका धमकियाँ दे रहा है और हम अमेरिका के सामने झुकने वाले नहीं हैं। और इसी सिलसिले में खबर यह आई है, फ़लस्तीनियों पर जो मज़ालिम हो रहे हैं, हमारी OIC के बारे में ये कहा जाता है कि आज सऊदी अरब में उसका जिद्दा में इसका इजलास हो रहा है और वज़राए ख़ारजा का इजलास हो रहा है और ये वज़राए ख़ारजा जो फ़लस्तीनियों को संगीन ख़तरात लाहक है और इसराइल ने जिस तरह गज़ा पर मुकम्मल कंट्रोल करने का कब्ज़ा मंसूबा बनाया है, उस सिलसिले में कुछ मुश्तरका जवाबी कार्रवाई के बारे में गौर करेंगे। इस तरह की बातें आ रही है। अब OIC इजलास अंदाज़ा कीजिए कि कब तक फ़लस्तीनियों के सफाई का इंतज़ार करेगा। आप अंदाज़ा कीजिए कि हर रोज़ 30 बच्चे फ़लस्तीनी बच्चों को इसराइल शहीद कर रहा है और 100 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को जामे शहादत नोश करने पर मजबूर कर रहा है। शहादत तो एक एजाज़ है, लेकिन इस एजाज़ पाने के लिए किस तरह फ़लस्तीनियों को अपनी जानों की कुर्बानियाँ देने पड़ी है और इसराइल किस तरह दरिंदगी का मुजाहरा कर रहा है और आलम इस्लाम बड़ी बेशर्मी के साथ सो रहा है और सिर्फ बयानात तक ये महदूद होता है और बयानात के बाद फिर खामोशी इख्तियार कर लेता है और फिर इसराइल उनकी तबाही और बर्बादी का सिलसिला दोबारा शुरू कर देता है। तो ये खबरें आ रही है और आपको ये भी बताना जरूरी है कि ऑस्ट्रेलिया कोई इस्लामी मुल्क नहीं है, कोई अरब मुल्क नहीं है, वहाँ पर मुल्क गिर हड़ताल हुई है इसराइल के खिलाफ और इसराइल की मजम्मत की गई है और जंगबंदी का मुतालबा किया गया है। और एक खबर आ रही है कि नेतन्याहू ने यूरोपीय यूनियन को धमकी दी है, वार्निंग दी है कि वो इसराइल और हमास में से किसी एक का इंतखाब करे। तो इसका मतलब ये है कि जो कत्ल गारतगिरी कर रहा है उसमें से और अमन की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें से एक का इंतखाब करने की बात कह रहे हैं नेतन्याहू। अब यूरोपीय यूनियन को देखना है कि नेतन्याहू की हुकूमत और इसराइली फोर्सेस किस तरह फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रही है। तो पहली खबर जो है MK स्टैलिन के बारे में कहा जा रहा है कि वो जल्द ही राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में शमूलियत इख्तियार करेंगे। उनकी बहन कुनिमोजी करुणानिधि भी इस मुहिम में शिरकत कर रही हैं, शामिल होंगी। और इस सिलसिले में हम चलते हैं सज्जाद साहब के पास और पूछते हैं कि SIR के सिलसिले में जो वोट अधिकार यात्रा निकाली गई है उसका शानदार रिस्पांस मिल रहा है राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को, और दूसरी तरफ अमित शाह और मोदी परेशान है कि बिहार उनके हाथ से निकलने वाला है। बिल्कुल, देखिए SIR जैसा कि देख रहे हैं कि अचानक जो है इलेक्शन कमीशन ने SIR शुरू करवाया था जी। और कहा था कि हम जो है पूरी की पूरी रियासत की वोटरों की फहरिस्त का रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन के नाम पे पुरानी पूरी फहरिस्त ज़ीरो कर दी गई और वोटर्स से कहा गया कि अब आप दोबारा से जो है अपने नाम इंदराज करवाएं। तो दोबारा से नाम इंदराज करवाने का भी सिलसिला ही जारी था कि 20 दिन में ये ऐलान इलेक्शन कमीशन की तरफ से आता है कि 65 लाख लोगों के नाम हज़फ कर दिए गए हैं। यहाँ 1000-2000 की बात नहीं हो रही है, 65 लाख। यूरोप के तो कई मुल्क 65 लाख से कम जो है आबादी के होंगे, तो 65 लाख वोटरों के नाम जो है हज़फ कर दिए गए। तो जब अपोजिशन जमातों ने देखा कि जो है इलेक्शन कमीशन किस तरीके से जो है वहाँ पे धांधलियाँ कर रहा है और किस तरीके से इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, तो फिर उन्होंने जो है बाज़ाब्ता SIR के ख़िलाफ़ मुहिम शुरू कर दी। पार्लियामेंट में आपने देखा है कितना हंगामा हुआ। सारे की सारी जमातों ने पहले तो SIR के ख़िलाफ़ जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। जी जी।
پھر دوسری جو ہے پارلیمنٹ میں بحث کرانے کی بات کی گئی، لیکن اپوزیشن حکمران جماعت بزید رہی کہ پارلیمنٹ میں اس مسئلے پہ بحث نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ عدالت میں زیر دورہ ہے۔ جب پارلیمنٹ میں بحث نہیں ہوئی تو پھر راہل گاندھی نے، جو لوک سبھا میں اپوزیشن قائد اپوزیشن ہے اور انڈیا بلاک کے جو ہے وہ قائد ہیں لوک سبھا میں، تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم جو ہے بہار میں یاترا شروع کریں گے، ووٹ ادھیکار یاترا اس کو نام دیا گیا، اور پھر انہوں نے بہار میں 17 تاریخ کو اسی مہینے کے اگست کے ووٹ ادھیکار یاترا کا آغاز کیا۔ اور ہم نے دیکھا کہ پہلے دن سے جو عوام کا ہجوم ہے راہل گاندھی کے ساتھ، اور جس طرح کا جمع غفیر ان کے جو ہے ان کو دیکھنے کے لیے عمدہ چلا رہا ہے، اور جس طریقے سے لوگوں نے ووٹ کی جو نئی فہرست بنانے کی جو صحیح کی جا رہی ہے اس پہ جو تنقیدیں کی ہیں، ان تنقیدوں نے اور لوگوں کے راہل گاندھی سے والہانہ جو ہے وابستگی نے یقیناً بی جے پی کی زمین جو ہے پیروں سے زمین کھینچ دی ہے اور ان کو خوف سے دوچار کر دیا ہے۔ دوسری جانب اس یاترا کی بے تحاشا مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اب دیگر قومی لیڈروں نے بھی اس یاترا میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرینکا گاندھی نے اعلان کیا کہ اب اس یاترا میں میں بھی جو ہے راہل کے کندھے سے کندھا ملا کے چلوں گی۔ تو دوسری جانب تمل ناڈو کے چیف منسٹر اسٹالن نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہم بھی جو ہے اس ووٹ ادھیکار یاترا میں شامل ہوں گے۔ تو جو بہار سے جو ووٹ ادھیکار یاترا شروع ہوئی تھی، اب وہ دھیرے دھیرے قومی تحریک بنتی جا رہی ہے۔ دیکھیں، ووٹ ادھیکار یاترا سے پہلے راہل گاندھی نے کچھ سنسنی خیز انکشافات کیے تھے ثبوتوں کے ساتھ، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مہاراشٹر میں کس طرح سے دھاندلیاں کی گئی، ووٹ چوری کی گئی، کرناٹک میں کس طرح سے دھاندلیاں کی گئی، ووٹ چوری کی گئی۔ تو انہوں نے ایک باضابطہ ڈیٹا جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ 25 سیٹیں جو اب بی جے پی کے پاس ہیں ایم پی کی، یہ 25 کی 25 سیٹیں ووٹ چوری کر کے حاصل کی گئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جس طرح کی دھاندلی ہوئی ہے یہ جمہوریت پہ حملہ ہے، یہ جمہوریت کے لیے خطرہ ہے، ملک کے آئین کے لیے خطرہ ہے، اور انہوں نے اس بات پہ بھی تشویش ظاہر کی کہ اس ووٹ چوری میں حکومت کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کا آئینی ادارہ الیکشن کمیشن میں ملا ہوا ہے۔ تو انہوں نے سیدھا الیکشن کمیشن کو نشانہ بنایا، جس سے الیکشن کمشنر کی جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ جو ہے اچانک جو ہے وہ ایک دم ناراض ہو جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، آپ کو بھی یاد ہوگا، گیانیش ورما نے دلی میں پریس کانفرنس کی اور انہوں نے جو ہے مسترد کر دیا راہل گاندھی کے بیانوں کو اور دھمکی دی کہ ثبوت پیش کرو یا پھر جو ہے عوام سے معافی مانگو۔ بہرحال جو ہے یہ جو مطلب ہے کہ یہ جو ووٹ کے ادھیکار کی لڑائی شروع ہوئی ہے، یہ لڑائی اب جو ہے راہل گاندھی کی مقبولیت میں اضافہ کر رہی ہے اور مودی حکومت کے لیے گلے کی ہڈی ثابت ہو رہی ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا بہرحال ناظرین، جہاں تک یعنی اسپیشلی انٹینسیو ریویژن ووٹر لسٹ کا جو نظر ثانی کی جا رہی ہے، 65 لاکھ ووٹرز کے ناموں کو حذف کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اس پر سخت حکم جاری کیا ہے الیکشن کمیشن کے نام اور کہا کہ آپ بہت زیادہ یعنی حد سے زیادہ سرگرمی کا مظاہرہ کر رہے ہو، فوری آدھار کارڈ بھی اگر کسی کے پاس ہوتا ہے تو اس کی بنیاد پر ان کے ناموں کا اندراج کیا جائے۔ تو بہرحال الیکشن کمیشن نے مختلف بہانے بنائے کہ کچھ لوگ زندگیوں سے محروم ہو گئے، یعنی ان کی موت ہو گئی، اس کی وجہ سے ان کے نام نکال دیے گئے، کوئی مستقل طور پر دوسری ریاستوں کو منتقل ہو گئے ہیں، ان کے نام نکال دیے گئے ہیں۔ لیکن راہل گاندھی نے ایسے کئی لوگوں کے ساتھ چائے نوشی کی جن کے بارے میں الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال الیکشن کمیشن کو آزادانہ و شفافانہ انداز میں کام کرنا چاہیے، کسی کے اشاروں پر ناچنا نہیں چاہیے، کسی کے اشاروں پر رقص کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آزادی اس کی کہاں گئی، یہ سوال اٹھتا ہے۔ بہرحال راہل گاندھی کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں کہ 17 اگست کو انہوں نے ضلع پورنیا سے ووٹ ادھیکار یاترا کا آغاز کیا تھا۔ 1 سپتمبر کو یہ ریلی جو ہے، یہ یاترا اختتام کو پہنچے گی اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انڈیا بلاک کے تمام اہم قائدین اس میں شرکت کریں گے، عوامی جلسے عام سے خطاب کریں گے۔ لیکن جیسا کہ سجاد صاحب نے کہا کہ پرینکا گاندھی نے بھی کہا ہے کہ ہم
اپنے بھائی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر اس یاترا میں شامل ہوں گے، تو ایک طرف یہ دو بھائی بہن ہیں، یعنی ایک بھائی بہن ہے، تو دوسری طرف آپ کو بتا دوں کہ اسٹالن اور کنیموزی جو ہے وہ بھی بھائی بہن ہیں، وہ بھی اس یاترا میں کود پڑیں گے۔ اور جو مودی حکومت نے، جو امت شاہ نے اور اس جوڑی نے کیا ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر، ہم تو نہیں کہتے لیکن راہل گاندھی نے کہہ دیا ہے کہ ووٹ چور گدی چھوڑ، تو گدی پر کون بیٹھا ہے آپ اچھی طرح اندازہ کر سکتے ہیں، اور اسے چور کہہ رہے ہیں راہل گاندھی۔ تو بہرحال راہل گاندھی نے مودی حکومت کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور الیکشن کمیشن کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ کافی برہم ہو گئے، اور انہوں نے پریس کانفرنس میں، یعنی گنیش ورما نے پریس کانفرنس سے ایسے خطاب کیا جیسے بی جے پی کا کوئی لیڈر خطاب کرتا ہے، اکثر مبصرین نے یہی کہا ہے۔ تو بہرحال راہل گاندھی کہتے ہیں کہ یہ عوامی جدوجہد ہے، اور حکومت جو ہے وہ لوگوں کے حقوق، یعنی رائے دہی کے حقوق چھیننے کی کوشش کر رہی ہے، اور ایک منصوبہ بند سازش کے تحت SIR شروع کیا گیا ہے۔ لیکن ہم سپریم کورٹ کو سلام کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے بہت اچھی بات کی ہے۔ بہرحال ناظرین، بہار سے خبر آ رہی ہے سجاد صاحب کہ وہاں پر بات چیت چل رہی ہے JDU یعنی نتیش کمار کی پارٹی اور BJP کے درمیان، ان کے حلیفوں کے درمیان نشستوں کی تقسیم پر۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس مرتبہ BJP اور JDU یعنی نتیش کمار کی پارٹی یعنی برابر سیٹوں پر مقابلہ کریں گے، 105 110 سیٹس وغیرہ پر مقابلہ کریں گے، اور لیکن چراغ پاسوان اب بضد ہیں کہ ان کی پارٹی کو 40 سیٹس دیے جائیں، جبکہ انہیں BJP چاہتی ہے اور JDU چاہتی ہے کہ 20 نشستیں دی جائے، کیونکہ آپ مانجھی رام جو ہے مانجھی جو ہے ان کی جو ایک پارٹی ہے عوامی مورچہ، اس کو بھی سیٹس دینے کا ہے، اور دو پارٹیز ہیں ان کو بھی سیٹس دینے کا ہے۔ تو بہرحال اب اختلافات ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ گہرے ہو جائیں گے۔ اور چراغ پاسوان کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم انہوں نے 135 نشستوں پر اپنے امیدوار ٹھہرا کیے تھے، اور جس کی نتیجے میں کم از کم 37 نشستوں پر JDU کو یعنی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ سیکنڈ پوزیشن پر رہی تھی، اور اس نے ان ووٹوں کی اکثریت سے ناکامی حاصل کی تھی، یعنی ناکام ہو گئی تھی، جو ووٹ چراغ پاسوان کے امیدواروں نے لیے تھے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کچھ اختلافات شدت اختیار کر سکتے ہیں؟ بالکل، دیکھیے جیسا کہ اب آپ نے کہا کہ جو ہے نتیش کمار کی پارٹی JDU اور BJP برابر سیٹوں پہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں رام ولاس پاسوان بھی میدان میں کود گئے، انہوں نے کہا کہ مجھے 40 سیٹ چاہیے، کیونکہ وہ جو ہے BJP کی حکومت کا حصہ ہے، NDA کا حصہ ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ مجھے بھی۔ اور رام مانجھی بھی جو ہے میدان میں کود گئے۔ وہ رام مانجھی ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ بہت ہی جو ہے لالو پرساد یادو کے وفادار ہوا کرتے تھے، اور ان کو چیف منسٹر بھی بنایا گیا تھا۔ تو بہرحال اب وہ میدان میں کود گئے۔ انہوں نے اپنی پارٹی تو پہلے ہی بنا لی تھی عوامی مورچہ کے نام سے، تو انہوں نے جو ہے کہا کہ مجھے بھی جو ہے سیٹوں میں حصہ چاہیے۔ تو یقیناً آنے والے دنوں میں اس سیٹ شیئرنگ کا جو معاملہ ہے وہ جو ہے ایک بڑی جو ہے ایک مسئلہ بن سکتا ہے۔ اور یقیناً دیکھیے رام ولاس پاسوان کو جس طریقے سے BJP دھیرے دھیرے رام ولاس پاسوان کی پارٹی کو جس طریقے سے BJP دھیرے دھیرے سائیڈ لائن کر رہی ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ انہیں جو ہے جیسا کہ وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اتنی سیٹ ان کو نہیں دی جائے گی۔ اور NDA میں جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بات کی کہ راہل گاندھی کے وہاں آنے سے بھونچال پیدا ہو گیا ہے، اور راہل گاندھی اور تیجسوی یادو کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ تو ایسے میں یقیناً یہ BJP کے لیے ایک مشکل مرحلہ ثابت ہوگا کہ وہ اپنی تمام اتحادی جماعتوں کی باتیں مان لے، کیونکہ اب مقابلہ سخت ہو گیا ہے، اور اس مقابلے میں BJP NDA کی اتحادی جماعتوں کو کیسے ساتھ لے کے چلتی ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک بہار کی سیاست کا سوال ہے، بہار میں اب آئندہ 1-2-4 مہینے میں ہی انتخابات ہونے والے ہیں۔ ایسے میں وزیر اعظم نریندر مودی کی جو پارٹی ہے وہ کس طرح SIR کی مدد حاصل کرتی ہے، لیکن سپریم کورٹ عام لوگوں کو راحت پہنچائی ہے۔ سپریم کورٹ نے اور الیکشن کمیشن کو پھٹکارا ہے، الیکشن کمیشن کو ڈانٹا ہے، اور اس پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آپ آدھار کارڈ کی بنیاد پر بھی ان کے ناموں کا اندراج کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک خبر جو بہار سے آ رہی ہے، بہار میں انڈیا بلاک میں شامل ہونا
ہونا چاہتی ہے مجلس اتحاد المسلمین. اس سلسلے میں اسدالدین اویسی کا بیان بھی سامنے آیا تھا. پھر اس کے بعد بہار میں مجلس اتحاد المسلمین کے جو صدر ہے ان کا بھی بیان منظر عام پر آ چکا ہے. لیکن اب راہل گاندھی کی جو ووٹر ادھیکار یاترا ہے اس میں بھی مجلس اتحاد المسلمین کے کارکن وہاں پر شامل ہو رہے ہیں اور پتنگ کا نشان لے کر شامل ہو رہے ہیں. اب ایسا لگتا ہے کہ وہ قیادت چاہتی ہے وہاں کی. اختر الایمان جو وہاں کے صدر ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح انڈیا بلاک میں انہیں شامل کیا جائے. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اسدالدین اویسی نے سیکولر ووٹوں کو اور خاص طور پر کانگریس کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے اور بی جے پی کو فائدہ پہنچایا ہے. اس لیے راہل گاندھی کسی بھی طرح انہیں انڈیا بلاک میں شامل کرنا نہیں چاہتے. جہاں تک ریاست تلنگانہ کا سوال ہے یہ الگ بات ہے اور اس سلسلے میں بھی راہل گاندھی کا جو موقف ہے وہ واضح ہے. تو بہرحال ناظرین ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ہمارے چیف منسٹر ریونت ریڈی کی طرف. ریونت ریڈی سے متعلق خبر یہ ہے کہ انہوں نے تاریخی عثمانیہ یونیورسٹی میں 2 ہاسٹلز بلڈنگ کا افتتاح انجام دیا. ساتھ ہی ایک ڈیجیٹل لائبریری کا سنگ بنیاد بھی رکھا اور یہ تقریباً 80 کروڑ کی لاگت سے یہ 2 عمارتیں تعمیر ہوئی ہیں جس میں کہا یہ جاتا ہے کہ 1200 طلبہ کے رہنے کی گنجائش ہے. جب عثمانیہ سٹی کی بات آتی ہے تو آپ کو بتا دوں کہ حضور نظام نواب میر عثمان علیہ خان بہادر کے احسان کو فراموش نہیں کیا جا سکتا, ان کے نام کو فراموش نہیں کیا جاتا, ان کے کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. دراصل 1917 اور 18 میں عثمانیہ سٹی کا قیام عمل میں آیا تھا اور وہ بھی ایک شاہی فرمان کے ذریعے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عثمانیہ سٹی نہ صرف ہندوستان بلکہ ساری دنیا کی پہلی اردو یونیورسٹی تھی. اس کا جو میڈیم آف انسٹرکشن تھا یا ذریعہ تعلیم تھا وہ اردو میڈیم میں تھا, یعنی اردو ذریعہ تعلیم تھا. اور آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ تقریباً 1600 سے لے کر 1632 ایکڑ اراضی پر یہ یونیورسٹی کیمپس قائم کیا گیا. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کچھ عرصے سے پہلے ایک رپورٹ آئی تھی جس میں کہا گیا کہ کم از کم 56 ایکڑ اراضی پر ناجائز قبضے کر لیے گئے ہیں. غیر قانونی عمارتیں میں یعنی مذہبی ڈھانچے بھی وہاں پر تعمیر کر لیے گئے ہیں. اور یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد میں ایک بیماری بن گئی ہے کہ غیر قانونی مذہبی ڈھانچے تعمیر کر لیے جاتے ہیں لیکن نہ حکومت کچھ کر سکتی ہے, نہ حکومتی ادارے کچھ کر سکتے ہیں, نہ پولیس کرتی ہے, نہ بلدیہ کرتی ہے, نہ ٹاؤن پلاننگ والے کرتے ہیں اور کوئی بھی نہیں کرتے. اور یہ ایسا لگتا ہے کہ مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں. اور اس کا ثبوت آپ دیکھیں گے کہ جا کر آپ دیکھیے یعنی خود موسیٰ ندی میں کئی غیر قانونی مذہبی ڈھانچے ہیں. موسیٰ ندی کے باہر ہے اور وکٹری پلے گراؤنڈ یعنی چادر گھاٹ سے لے کر آپ ادھر بھی آتے ہیں تو ہر طرف اس طرح کے غیر قانونی ڈھانچے دکھائی دیں گے. تو بہرحال ناظرین سالار جنگ میوزیم تاریخی عمارت ہے, وہاں پر بھی ایک غیر قانونی ڈھانچہ تعمیر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور نظام نواب میر عثمان علی خان بہادر کی جانب سے یہ جو یونیورسٹی قائم کی گئی تھی اسے دنیا کی ہندوستان کی 7ویں قدیم یونیورسٹی کہا جاتا ہے اور جنوبی ہند کی 3ری قدیم یونیورسٹی کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بتا دوں کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی پہلے چیف منسٹر ہے سجا صاحب 2014 کے بعد سے یعنی علیحدہ ریاست تلنگانہ کے بعد یونیورسٹی کیمپس میں داخل ہونے والے وہ پہلے چیف منسٹر ہے. KCR بھی گئے جانے کی کوشش کیے تھے لیکن طلبہ نے انہیں روک دیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اوائڈ کیا تھا. جی بالکل دیکھیے اب ایک یونیورسٹی یقیناً دیکھیے یونیورسٹی کی آپ نے بات چھیڑ دی ہے تو تلنگانہ کی تحریک کا بھی ایک بہت بڑا مرکز رہا ہے عثمانیہ یونیورسٹی. اور ہمیشہ سے دیکھیے اب سب سے بڑی سنگین مسئلہ اس یونیورسٹی کا عثمانیہ یونیورسٹی کا یہ ہے کہ وہاں پہ لیکچررز کے یا پروفیسرز کے یا ٹیچنگ اسٹاف کے تقررات نہیں ہوئے ہیں عرصے سے. جب سے تلنگانہ بنا تب سے لے کے اب تک دیکھیے KCR نے بہت فائدہ اٹھایا عثمانیہ یونیورسٹی سے, وہاں کی تحریکوں سے انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا. اسٹوڈنٹس عثمانیہ یونیورسٹی کے جب تحریک میں شامل ہوئے علیحدہ تلنگانہ کی تو تب تحریک میں جان پڑی تھی اور انہی اسٹوڈنٹس کی رہین منت ہے کہ جو ہے تلنگانہ کا قیام عمل میں آیا. گو کہ جو ہے KCR کریڈٹ لیتے ہیں اس کا, لیکن سارا کریڈٹ تو عثمانیہ یونیورسٹی کے طلباء کو جانا چاہیے. لیکن افسوس کا مقام کہ اقتدار میں آنے کے بعد KCR جو ہے طلباء کو بھول گئے اور طلباء کے لیڈروں کو بھی وہ بھول گئے. اس کے بعد جو ہے طلباء بہت سخت ناراض ہوئے تھے جیسا کہ آپ نے ابھی تذکرہ کیا ہے. تو بہرحال یونیورسٹی میں ڈیولپمنٹ کے کام تو ہو رہے ہیں لیکن سب سے اہم کام جو اب عثمانیہ یونیورسٹی کا ہونا چاہیے وہ ہے ریکروٹمنٹس. وہاں اساتذہ کی جائیدادوں پہ جو ہے بھرتیاں کرنا بہت ضروری ہے. اور سب سے اہم وہاں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, دیکھیے یہ یونیورسٹی کس نے قائم کی؟ حضور نظام نے. اس یونیورسٹی کے قیام میں کی بنیاد کیا تھی؟ اردو. جی ہاں بالکل. یہ دنیا کی پہلی اردو یونیورسٹی تھی. اس کا اعزاز حاصل ہے اس کو. میر عثمان علی خان نے یہاں سے اردو ذریعہ تعلیم کے لیے
ایک مطلب ایک خزانہ اپنا کھول دیا تھا انہوں نے کہ جی ہاں اردو کو پوری دنیا میں ایک جو ہے معیاری زبان بنانے کے لیے، حتیٰ کہ وہ آکسفورڈ کے نصاب کا بھی اردو میں ترجمہ کروا رہے بہت تھے۔ بڑی بات ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے انجینئرنگ کی تعلیم ہو یا ڈاکٹر کی تعلیم ہو، پوری تعلیم اردو میں ہوگی، اور اس کے لیے دارالترجمے کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے میر عثمان علی خان کا، اور افسوس کا مقام کہ حکومت نے اس کارنامے کو فراموش کر دیا، اور آج اردو کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں عثمان یونیورسٹی میں، وہ خالی ایک بھی جائیداد وہاں پہ افسوس کی بات نہیں ہے۔ وہاں شرم کی بات ہے۔ ایک یا دو آدمی کانٹریکٹ بیس پہ وہاں پہ وزٹنگ پروفیسر یا گیسٹ لیکچرر کا کام کر رہے ہیں۔ سیاسی قیادت کیا کر رہی ہے؟ پھر بالکل یقیناً، ان لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ یونیورسٹی میں اردو ڈپارٹمنٹ تباہی و بربادی کی طرف رواں دوا ہے، تو کم از کم انہیں پوری طریقے کم از کم اس بارے میں توجہ تو دینا چاہیے نا۔ بالکل توجہ دینی چاہیے، بالکل جو ہے ان کو خالی دیکھیے زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہونے والا۔ جس طرح کے حالات آ رہے ہیں، جس طریقے سے اردو کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے پورے ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اردو کو کیسے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو تو یاد ہوگا کہ جب یو پی کے اسمبلی میں انگریزی کو جو ہے شامل کیا گیا تھا، تو اس وقت کسی ایم ایل اے نے کہا تھا کہ یہاں اردو پیدا ہوئی ہے تو اردو کو بھی شامل کیا جائے۔ تو جو لب و لہجہ تھا یوگی چیف منسٹر کا، اور جس لب و لہجے سے اس نے کہا تھا کہ کٹ ملاؤں کی زبان ہم جو ہے نہیں لائیں گے، یہ مطلب ہے کہ یہ اردو کے ساتھ تعصب ہو رہا ہے۔ تو اس ماحول میں اگر اردو کا گہوارہ عثمانیہ یونیورسٹی کی جو ہے اردو ڈپارٹمنٹ زبوں حالی کا شکار ہو جاتی ہے، تو یہ ہماری یہاں کے مقامی قیادت کے لیے بھی بہت افسوس کی بات ہے، سیاسی قیادت کے لیے بھی بہت افسوس کی بات ہے، اور ریاستی سرکار کو بھی اب اس جانب خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یوگی کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ کٹ کی بات کرتے ہیں، کبھی ان کٹ کی بات ان کو نہیں آتی۔ کبھی فائدہ یہ سوچنا چاہیے کہ کٹ کرنے میں کتنا فائدہ ہوتا ہے، ان کٹ میں کتنا نقصان ہوتا ہے۔ اور کبھی اردو نے نہیں کہا کہ تم ان کٹ ہو، کبھی نہیں کہا اردو نے، کیونکہ اردو پیار محبت کی زبان ہے۔ اردو نے کبھی ان کی دشمنی نہیں کی، اور انہوں نے اردو سے بہت زیادہ دشمنی کرتے ہوئے کہ کٹ ملا کے بارے میں پہلے تحقیقات کر لیجئے کہ کٹ ملا کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اور اس کے کیا فوائد ہیں، جسمانی صحت پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ یوگی کو دینا چاہیے، بیچارے ان کو نہیں معلوم ہے نا، اگر معلوم ہوتا تو وہ بھی کچھ نہ کچھ اس طرف قدم بڑھاتے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ آپ کو یوگی کو چھوٹا فنٹا کہا جاتا ہے، لیکن ہم نے کبھی نہیں کہا، کیونکہ ایک چیف منسٹر ہے، اسے اس طرح کے القابات نہیں دینا چاہیے، بیچارہ قابل احترام ہوتا ہے، تو چاہے وہ بکواس کر لے، چاہے وہ زہر اگل لے، لیکن اسے اس کی جمہوری ذمہ داری ہے، اس کا احساس دلانا ضروری ہے۔ سیکولرزم کے تحت اس کا جو ذمہ داری ہے، اس کا احساس دلانا بہت ضروری ہے۔ تو اس طرح کے لوگ اگر کوئی کٹ ملا کہتا ہے، کچھ عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، تو اسے اس کا بیک گراؤنڈ بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ تو بہرحال کٹ ملا نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا ہے، یہ تو یہی بہتر جانتا ہے بیچارہ۔ ہو سکتا ہے کہ بہت ہی گہرا زخم پہنچایا ہوگا، تب کہیں جا کر وہ کچھ کٹ اور ان کٹ کی بات کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں۔ اس خبر کا تعلق آپ کو بتا دوں کہ تلنگانہ کے ورنگل ضلع سے ہے، جہاں کا ایک پولیس اسٹیشن ہے انتظار گنج پولیس اسٹیشن۔ انتظار گنج پولیس اسٹیشن نے نوہیرا شیخ جو ہیرا گولڈ اسکیم کی ملزمہ ہے، اس ملزمہ کو پولیس اسٹیشن پہنچتے ہی گرفتار کر لیا ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف 2021 کے کیس میں ناقابل ضمانت وارنٹ کی گرفتاری جاری کیے گئے تھے، اور اس کے لیے شرائط یعنی مشروط ضمانت بھی دے دی گئی تھی۔ تاہم بعد کی جو سماعت تھی اس میں بار بار بلانے کے باوجود بھی وہ حاضر عدالت نہیں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں ناقابل ضمانت وارنٹ کی گرفتاری جاری کیے گئے۔ اور جیسے ہی وہ ورنگل کے انتظار گنج پولیس اسٹیشن پہنچی، ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق، یہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو، تو بہرحال وہاں پہنچی، وہ شرائط کی تکمیل کے لیے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 3 لوگوں نے ان کے خلاف کہا تھا کہ ہم نے انویسٹمنٹ کیا، جس کے نتیجے میں ہمیں 30 لاکھ روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ تو بہرحال ناظرین آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان بیچاری کے خلاف ڈھیر سارے مقدمات ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں کم از کم 33 مقدمات ملک بھر میں ان کے خلاف درج کیے گئے ہیں اس دھوکہ دہی کے معاملے میں۔ اگر آپ دیکھیے کہ اگر آپ اسلام کا نام لے کر، دین کا نام لے کر، مذہب کا نام لے کر اگر آپ سرمایہ کاری کرواتے ہیں، تو اپنے جو لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ انتہائی بیوقوف بھی ہیں۔ کیوں؟
کیونکہ ان کو لالچ دیا جاتا ہے کہ آپ کو زیادہ منافع دیا جائے گا، تو سمجھیے یہ دھوکے باز ہوتے ہیں جو لالچ کا آپ کو دیتے ہیں، منافع کا لالچ دیتے ہیں، دگنے فائدے کا لالچ دیتے ہیں، تو سمجھیے کہ یہ لوگ آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور آپ بیوقوف بننے جا رہے ہیں۔ آپ بیوقوف مت بنیے، ایسے کئی اسکیمز آتے ہیں، ایسے کئی یعنی دھوکے باز آپ منظر عام پر آتے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی دیانتدار بھی آ جاتا ہے، اگر اس کو نقصان ہوتا ہے تو وہ کہاں سے لائے گا؟ یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے۔ بہرحال نوحیرہ شیخ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ ملک بھر میں ان کے خلاف کم از کم 33 مقدمات درج ہیں۔ یہ ہم اپنے طور پہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ ہے، اس میں یہ بات بتائی گئی ہے۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ ای ڈی بھی ان کے خلاف تحقیقات کر رہی ہے، یہ اور خاتون کب تک یہ یعنی اپنے جو سرمایہ کار ہیں ان کو پیسہ لوٹائے گی، یہ سوچنے والی بات ہے۔ جی سجاد صاحب۔ دیکھیے نوحیرہ شیخ کی اگر آپ بات کریں جی تو خاص طور پہ جو ہے سرمایہ کاری کے حوالے سے نوحیرہ شیخ نے جو ہے پورے انڈیا سے پیسہ جمع کیا تھا۔ نوحیرہ شیخ کا ایک کہنا تھا کہ ہم یہ پیسہ سونے میں لگائیں گے، ہم یہ پیسہ دیگر کاروبار میں لگائیں گے، ہم یہ پیسہ ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں لگائیں گے، اور اس کا جو منافع آئے گا وہ سرمایہ کاروں کو دیا جائے گا، اور پرکشش منافع کا جھانسا دیا گیا تھا۔ یہ کہا گیا تھا کہ جو ہے آپ 1 لاکھ روپے آئیں گے تو مہینہ آپ کو 20,000 روپے مل سکتے ہیں۔ اس طرح سے جو ہے افسوس کی بات ہے، جی اس طرح سے لوگوں کو جھانسا دیا گیا اور لوگوں سے پیسے لیے گئے۔ یقیناً دیکھیے کسی بھی جو ہے آپ اس طرح کے سرمایہ کار کی ہم بات کریں، ہسٹری ہے یہ آزادی کے بعد سے لے کے اب تک کی، تو یہ لوگ پہلے تو منافع دیتے ہیں کچھ دنوں تک، وہ منافع کو دیکھ کے لوگ جو ہے بھروسہ آ جاتا ہے لوگوں کو، تو انہوں نے بھی دیا، کچھ سالوں تک منافع دیا، اور جب لوگوں میں بھروسہ آیا تو لوگ بڑی تعداد میں آنے لگے، سرمایہ لگانے لگے، تو جب ہزارہا کروڑ روپیہ جب جمع ہو گیا تو پھر اس کے بعد سرمایہ آنا بند ہو گیا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، بھولے بھالے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور چائنا وغیرہ میں اب اگر اس طرح کے لوگ پکڑے جاتے ہیں تو ان کی گردن قلم کر دی جاتی ہے، یعنی ان کا قتل کر دیا جاتا ہے، انہیں سزائے موت دی جاتی ہے۔ اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بے قصور لوگ، بھولے بھالے لوگ، اب اندازہ کیجئے کہ بیویوں نے اپنے شوہروں کے کو اطلاع دیے بغیر سرمایہ کاری کر دی تھی، وہ جو وظیفہ یاب لوگ تھے اپنے جوان بیٹیوں کی شادیوں کے لیے انہوں نے سرمایہ کاری کی تھی۔ اس طرح کے کئی واقعات ہیں جو لوگ بے بس و مجبور ہو گئے ہیں، آج رو رہے ہیں کہ ہم نے اس طرح کے لوگوں کے پر بھروسہ کیا۔ آپ صرف نوحیرہ شیخ ہی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اس طرح کے لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں انہیں جھڑک دیجئے اور انہیں یہ بتا دیجئے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو، اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے لوگوں کی زندگیاں تباہ کر رہے ہو۔ اور یہ لالچ جو ہے آپ کا بھی، یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ لالچ سے بچیے، اللہ اللہ کریے اور اللہ سے ڈریے، یہ کام آپ کو کرنا ہوگا۔ بہرحال ناظرین، ایک بہت اچھی بات ہم آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ پروگرام بھی اختتام کو پہنچ رہا ہے، تو جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ او آئی سی اب غور کر رہی ہے کہ فلسطینیوں کو کس طرح بچایا جائے۔ ارے وہاں پر اب بچانے کے لیے رہا کیا ہے؟ اب آپ کو نیند سے بیدار ہو رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف بیان بازی ہوگی، اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ ارے بھائی 2 لاکھ سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، فلسطین قبرستان بن چکا ہے، اور آپ اٹھ کے آ رہے ہیں کہ ہم غور کریں گے۔ اسرائیل غزہ پر یعنی قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، اس کا مشترکہ جواب تیار کریں گے۔ کب کریں گے جواب؟ کیا فلسطینی پوری تباہ و برباد ہونے کے بعد کریں گے؟ یقیناً دیکھیے تباہ برباد تو ہو گیا جی، لوگوں کو اب بندی بنا لیا گیا ہے۔ ویسے ہی غزہ جو ہے، جی تاریخ گواہ ہے کہ غزہ جو ہے 70 سال سے ایک قید خانہ ہی تھا، دنیا کا سب سے جو ہے بڑا قید خانے کے نام پہ اس کو جانا جاتا تھا۔ 40 کلومیٹر اور 10 کلومیٹر چوڑی ہے پٹی، غزہ کی پٹی جس کو کہا جاتا ہے، غزہ اسٹرپ جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ گزشتہ 70 سالوں سے جہاد کا ایک بہت بڑا مرکز بنی خون میں نہا رہی ہے۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے جو ممالک ہیں، تنظیم اسلامی کانفرنس کے جو ممالک ہیں، وہ آج تک صرف تماشا دیکھتے رہے ہیں۔ آپ دیکھیے 2 سالوں میں جتنی بدترین بمباری وہاں کی گئی ہے، جتنے بدترین مظالم وہاں کیے گئے ہیں، اور جتنی مطلب یہ کہ لوگوں کو مارنے کی وہاں پہ منصوبہ بندی کی گئی ہے، کس طریقے سے بچوں کو، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، خواتین کو، جو بھوک سے بیتاب ہو کے جو ہے ایک کسی جو ہے فلاحی ادارے کی جو ہے ایک گاڑی آ جاتی تو اس کی قطار میں لگ جاتے تھے، ان کو گولیوں سے بھونا گیا ہے، انہیں گولیاں ماری گئی ہیں۔ اس سے بڑا دردناک کا واقعہ کیا ہو سکتا ہے، جس کو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور افسوس کہ تنظیم اسلامی کانفرنس آج بھی جو ہے محض
گفتن نشستن برخاستن کی صورت میں جو ہے کھڑی ہے. کتنی افسوس کی بات ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پورے کے پورے اسلامی ممالک جو ہے وہاں پہ اپنی اپنی فوج کو لے کے پہنچ جانا چاہیے. جی ہاں بالکل. دیکھیے اگر اسلامی ممالک اتنا متحد ہو جائیں تو نہ یورپ کی اوقات ہے نہ اسرائیل کی اوقات. نہیں، یورپ نے تو فلسطینیوں کی تائید میں اٹھ کھڑا ہوا ہے. یورپ اب یہی ہو گیا ہے. جی اب دیکھیے امریکہ جو مسلسل دھمکیاں دے رہا تھا، اب اسرائیل دیکھیے اقوام متحدہ کہتا اس کو بدترین قید کا جو ہے علاقہ قرار دے دیتا ہے. اقوام متحدہ نے اس سے پہلے جو ہے کہا تھا کہ بھوک مری کی صورتحال اتنی خراب ہو گئی ہے کہ لوگ بھوک سے مرنے لگے ہیں. یہ اقوام متحدہ. تو اب سوال یہ ہے کہ رپورٹوں سے کیا ہوگا. اور اسرائیل مسلسل وہاں پہ شر پسندی کر رہا ہے، مسلسل بمباری کر رہا ہے، مسلسل لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مسلسل غزہ کے لوگ ٹارگٹ پہ ہیں، ان کا کھانا پانی بند کر دیا گیا ہے. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر دنیا محض تماشا ہی بنی ہوئی ہے تو یہ آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ ہے. المیہ نے میں سمجھتا ہوں کہ گناہ عظیم ہے. بہرحال اللہ اللہ کر بھیا، اللہ جی سے ڈر بھیا. اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک اللہ حافظ. اللہ حافظ.